बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके साथ मुआहदा तय पा गया, धरना या लॉन्ग मार्च भी ख़त्म हो गया, लेकिन चूँकि एक मुआहदा खुफिया है उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया गया, और वैसे भी जितने मुँह उतनी बातें, तो आज दिन तक उसके ऊपर तनकीद या बहस का मामला थमा नहीं है। आज भी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर यही मौजूद ज़ेर बहस रहा। मैं खुद जिन चैनल्स पे मैंने काम किया, पार्टिसिपेट किया, उन पे यही बात और यही बहस जारी रही, और मुख्तलिफ किस्म की कंट्रोवर्सीज़ हैं। एक कंट्रोवर्सी जो कि शेख रशीद और मुफ्ती मुनीबुर रहमान के बयानात में खड़ी हो गई, वो ये कि शेख रशीद साहब ने कहा था कि साद रिजवी से जब बातचीत हुई या मुआहदा हमने किया, तो उस वक्त, यानी ये 2-4 दिन पहले की बात है, कि वो एक ही बात पे अड़ा रहा कि आप यहाँ पे फ्रांस की एम्बेसी को बंद करें, और ये एक मेन पॉइंट था, ये मसला था जिसके ऊपर इत्तफाक राय नहीं था। लेकिन जब मुफ्ती मुनीब आए मैदान में, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो मुआहदा, ये तो बात ही नहीं थी, इसका तो जिक्र ही कहीं नहीं आया। सो अगर आप मुफ्ती मुनीब की बात सुने तो उन्होंने कहा जी कि मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे असल रोड़ा यही था जो अटका हुआ था। इसी तरह फिर जो लोग छोड़े गए या छोड़े जा रहे हैं, जो पकड़े हुए थे TLP के, जो पंजाब गवर्नमेंट ने उनको हिरासत में रखा हुआ था, उनके बारे में कि जी रियासत की रिट जो है वो ख़त्म हो गई क्योंकि लोगों को छोड़ दिया गया है, छोड़े जा रहे हैं लोग, तो ये तो बड़ा जुल्म हो गया। सो इस कंट्रोवर्सी को भी निपटाया जा रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो कोलिशन पार्टनर्स हैं हुकूमत के, वो ऑन बोर्ड नहीं है। गर्ज़े के मुख्तलिफ इशूज़। फिर ये भी आज बात बहस में आई, ज़ेर बहस आई, कि अगर आप इन लोगों को जो कि दहशत गर्दी में मुलव्वस थे, या जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर आप उनसे क्या तवक्को कर रहे हैं, वो तो आइंदा भी ये काम करेंगे। सो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो कि ज़ेर बहस रहीं। और आज जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये है कि शेख रशीद साहब ने लाहौर में एक तकरीब थी, उधर उन्होंने फिर यही बात दोहराई। उन्होंने कहा जी कि मेरी किसी बात पे और इख्तलाफ नहीं था, साद रिजवी के साथ कई घंटे की मेरी मुलाकात हुई, या हमारी जो भी उनके साथ और भी लोग थे, तो उन्होंने इसी चीज़ पे इंसिस्ट किया कि जी फ्रांस की एम्बेसी आप बंद करें, बाकी छोड़ें। तो वो एक बात थी। लेकिन ये बात शेख रशीद साहब ने आज मुफ्ती साहब के इल्ज़ाम की के जवाब में कही, जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ये कहा था कि ये गलत है। और ये सिर्फ उनका नहीं, और ये मकबूल जान ने भी कहा कि ये मतालबा था ही नहीं तहरीक लब्बैक का कि फ्रांस के सफीर को निकाला जाए या उनकी एम्बेसी बंद की जाए। सो आज भी शेख रशीद कुछ बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुफ्ती मुनीब कुछ और बात कर रहे हैं। लेकिन इससे एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि चूँकि मुफ्ती मुनीब आखिरी जो मुआहदा तय पाया उसके हिस्सा थे, उसमें शामिल थे, वो शरीक थे जिसने कि ये बातचीत कामयाब करवाई, तो उससे तो यही लगता है कि गालिबन शेख रशीद साहब की बातचीत के बाद मुफ्ती साहब के मामले तक आने तक TLP गालिबन इस डिमांड को छोड़ चुकी थी, और जो फाइनल मुआहदा हुआ उसमें ये डिमांड नहीं आई कि फ्रांस के सफीर को निकाले या फ्रांस की एम्बेसी को बंद करें। 27 अक्टूबर से ये मसला जारी था, जबकि TLP बार बार कह रही थी कि हुकूमत अपने मतालबात पूरा करे, और उस वक़्त मतालबात में ये जिक्र किया गया कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालने वाला मतालबा भी पूरा करें। अब ये देखिए, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि TLP का भी क्या एतबार है, TLP वाले भी गालिबन कहीं कोई झूठ बोल रहे हैं। इनके सैयद सरवर शाह सैफ़ी जो लीडर थे, उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि हम इस डिमांड के ऊपर पूरी तरह कायम हैं, क्योंकि ब्लास्फेमी की है फ्रांस की हुकूमत ने, और हम चाहते हैं कि उसके सफ़ीर को निकाल के हुकूमत पाकिस्तान जवाब दे। सो ये उनकी आप कह लीजिए कि आर्गूमेंट थी, दलील थी उनकी। बहरहाल अब जब ये सिविल और मिलिट्री मुलाकात हुई, और इससे पहले भी जब ये बातचीत हुई, तो उस वक़्त भी
شیخ رشید صاحب نے یہی کچھ کہا تھا جو وہ آج بات کر رہے ہیں کہ جی اس کے ایمبیسڈر کو نکالیں. بہرحال یہ معاملہ اتنا سیریس ہو چکا تھا, اتنا گمبھیر ہو چکا تھا کہ شہروں کے پاکستان کے لاہور سے لے کے یہاں تک تمام شہروں کے راستے بند, درمیان میں کہیں کنٹینر کھڑے کیے ہوئے ہیں, کہیں ٹرنچز بنائی ہوئی ہیں, اور راستے رک گئے, آپ کی اکانومی رک گئی, زندگی اور کاروبار رک گیا. یہ ساری چیزیں تھیں جن کو دیکھ کے ایک طرف تو حکومت کو یہ کام کرنا تھا کہ کسی نہ کسی طرح صورتحال کو ختم کرے, جو کہ کوتاہی سے بن گئی یا جیسے بھی بن گئی, لیکن یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی جس کو اب ختم کرنا تھا تاکہ پاکستان میں عوام کی زندگی نارمل لائنوں پہ گزاری جا سکے. لیکن اب یہی ہے کہ اس میں کیا شرائط طے ہوئی. دیکھیے, سوچنے کی بات یہ ہے, ہم تصور کر لیتے ہیں کہ حکومت نے ان کو ایک پروسکرائبڈ یا کردم جماعت قرار دے دیا, پابندی لگا دی. اب پابندی لگ گئی, سب کچھ ہو گیا. بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہی لوگ کوئی اور نام لگا کے تحریک لبیک کی بجائے ناموس رسالت نام لگا کے اس پہ پارٹی دوبارہ چلا دیں, پھر آپ ان کے پیچھے بھاگتے پھریں گے. اچھا, اگر یہ نہ بھی کریں تو بڑی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پارٹی ختم کر دینے سے یہ لوگ جو اس ذہنیت کے یا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بالکل چارجڈ ہیں, وہ انہوں نے اپنے اندر یہ چیز جذب کر لی ہے, تسلیم کر لیا ہوا ہے کہ یہ ان کا مشن ہے, تو وہ پارٹی کو ختم کرنے کے بعد کیا وہ لوگ ختم ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے, غائب ہو جائیں گے, یا ان کو اٹھا کے گورنمنٹ سمندر میں پھینک دے گی؟ وہ تو یہی ہوں گے. پھر وہ کوئی اور رستہ تلاش کریں گے. جب ان کے رستے بند کیے جائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ وہ دہشت گردی کی طرف چلے جائیں. وہ سمجھیں کہ حکومت ان کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, لہٰذا انہیں حکومت کے خلاف تحریک چلانی چاہیے. اگر وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور حکومت کے خلاف لڑنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہی جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ تھا وہ ان کا بن سکتا ہے کہ جگہ جگہ جا کے یہ جنگ لڑتے رہیں. سو اس لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں کو اس رستے سے, جو غلط رستہ ہے, جو پہلے بھی ہمارے ملک نے جس پہ بڑا نقصان اٹھایا ہے, ہم اس رستے سے ان لوگوں کو بچائیں. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک خدمت تھی کہ ان کو ایک غلط رستے سے بچایا گیا, ان کی زندگی کو ایک نارملائز طریقے سے گزارنے کا موقع فراہم کیا گیا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی مفید ہے کہ آپ کے ملک میں دہشت گردی نہیں ہوگی. میری اپنی آبزرویشن ہے کہ جتنے بھی لوگ مذہب کے نام پہ جب چارج ہوتے ہیں تو وہ بالکل ان کاموں پہ اتر آتے ہیں کہ وہ دہشت گردی بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اور پھر باہر کی دنیا کے لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو اس کام پہ لگا دیتے ہیں. آپ کو ان ایلیمنٹ سے نمٹنے کے لیے آپ کو پہلی لائن آپ کی پولیس ہے. پولیس اگر مار کھا گئی اور پولیس کے لوگ شہادتوں کے باوجود جو کچھ کر سکتے تھے کیا, لیکن سچویشن پہ قابو نہیں پا سکے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ رینجرز آ جائیں گے. اور رینجرز بھی اگر کام کرنے سے رک جائیں, کیونکہ اس میں سارے مسئلہ یہی ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی چارج ہوتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, وہ اپنی جان دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں, وہ جان دیں گے. اور اگر یہ صورتحال نکلتی ہے تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگی, آپ کیا کریں گے. اور اگر آپ کی افواج, آپ کے رینجر یہ سارے فائر کرنے سے باز آ جائیں, یہ انکار کر دیں, یہ کہیں کہ جناب ہم بھی مسلمان ہیں, ہمارا بھی ایمان یہی ہے, تو ہم نہیں فائر کرتے, اور آپ کی اپنی فورسز میں بغاوت ہو جائے تو آپ کیا کریں گے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رستہ بڑا مشکل تھا. آپ کچھ ایکشن نہ لیں تو یہ پرابلم ہے کہ جناب یہ سب کہتے ہیں کہ ریٹ کا مسئلہ آ گیا. اگر آپ ایکشن لیتے ہیں تو پھر اپنے لوگ ہیں ان کی جانیں جاتی ہیں اور جانیں بے شمار جائیں گی, اس لیے کہ وہ سارے لوگ اس نام پہ جان دینے کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے ہیں. پھر وہ ان کا شہر کے ساتھ چلے گا, نماز جنازہ اور غائبانہ نماز جنازہ, پھر وہ تحریک بڑھتی جاتی ہے. تو حکومت کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. اس میں بہتری اسی میں تھی کہ ان کے ساتھ کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ, کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پہ معاملہ طے کیا جائے. اور دینے کے لیے حکومت کے پاس یہی تھا کہ ان کی کالعدم تحریک جو ان کو بنایا ہوا ہے کالعدم کا, وہ ہٹا دیں ان سے, اور ان کو واپس ایک سٹیٹس دے دیں کہ آپ متحرک ہو جائیں, اور اس کے بدلے میں ان سے ساری یہ گارنٹیز لے لیں کہ وہ آئندہ یہ رستہ اختیار نہیں کریں گے وائلنس کا,
جلسے جلوسوں کا، گھیراؤ کا یہ کام نہیں کریں گے. یہ کام اگر وہ کرتے ہیں تو پابندیاں دوبارہ عائد کر دی جائیں گی. اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے. اب اگر وہ ان کو پولیٹیکل پارٹی کا رول دیا ہے جو کہ ان کا اس نعرے پہ نہیں بنتا، تحفظ ناموس رسالت سیاست نہیں ہے، یہ آپ کا میرا سب کا عقیدہ ہے اور ہم سب اس کے محافظ ہیں. ہم سب نے اس عقیدے کا تحفظ کرنا ہے. لہذا اس کے لیے کسی ایسی پارٹی کی یا کسی ایسی آپ کہہ لیجئے کہ کوئی فرینچائز کسی کے پاس ہو کہ وہ تھانے دار خود بنا ہو، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہوگی کہ وہ اس نعرے سے ہٹ کے اس کے علاوہ وہ اپنے لیے ایک مینیفیسٹو بنائیں، ایک آئین اپنا بنائیں، جس میں کہ وہ طے کریں کہ انہوں نے پالیٹکس میں آ کے کیا کام کرنا ہے، ملک کی فلاح کے لیے کیا کرنا ہے. تو یہ تو ہو گیا ان کا اس کے لیے. اب ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہیں کہ پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے آج ایک سمری تیار کر کے چیف منسٹر کو بھیج دی ہے، جس میں انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ اس کا کالعدم کا سٹیٹس ہٹایا جائے. اب یہ سمری جب چیف منسٹر سے اپروو ہو جاتی ہے تو پنجاب کا ہوم ڈپارٹمنٹ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھجوائے گا، اور یہاں پھر پرائم منسٹر کی اپروول کے ساتھ ان سے یہ چیز ہٹا دی جائے گی. یہ پنجاب کی کیبنٹ جو ہے وہ اپروو کرے گی. اس اپروول کے بعد پھر فیڈرل گورنمنٹ اس کو اپروول دے گی اس کی، اور اس کی بنیاد پہ پھر ان کا نام کالعدم سے ہٹایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی غالباً ہو رہا ہے، طے کر دیا گیا ہے کہ ان کے 90 کے قریب ایسے لوگ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، جن کا 4th شیڈول میں جن کا نام ڈالا گیا تھا، وہ 4th شیڈول سے بھی ان کا نام نکال دیا جائے گا. لہذا لگتا یہی ہے کہ یہ جو تحریک لبیک ہے جس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، یہ کالعدم والا قصہ ختم ہو جائے گا اور یہ مین اسٹریم میں آئیں گے، اور توقع ہے کہ مین اسٹریم میں یہ اپنی صاف ستھری پالیٹکس کریں گے. ان کے فنڈز، ان کا مینیفیسٹو، ان کی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ الیکشن کمیشن مانیٹر کرے گا. ان کو بتانا ہوگا کہ یہ جو فنڈز ان کے پاس آئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، یا ان کا اگر کوئی تعلق ہے کسی باہر کی آرگنائزیشن سے یا باہر کی NGO سے تو وہ سامنے آئے گا، اور پھر اس کے مطابق الیکشن کمیشن ان کے خلاف ایکشن کر سکے گا. یہ امپورٹنٹ ہے. اب یہاں جو چیز تھوڑی سی آڈ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ کالعدم کا سٹیٹس ان کا ہٹے گا اور سعد رضوی کو رہا کیا جاتا ہے. سعد رضوی کے معاملے میں بھی یہ طے پایا ہے کہ عدالت اگر اس کو چھوڑتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اس کا کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرے گی. اسی وجہ سے آج لاہور ہائی کورٹ سے TLP نے اپنی اپلیکیشن جو کہ حکومت کی پٹیشن کے خلاف دی ہوئی تھی انہوں نے واپس لے لی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی اس کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کی. نتیجہ یہ کہ سعد رضوی باہر آ جائے گا. اور جو ان کے پنجاب کے صدر ہیں PTI کے اعجاز چودھری صاحب، انہوں نے انڈیکیشن دی ہے کہ سعد رضوی جب باہر آ جاتا ہے تو پھر ان سے بیٹھ کے بات چیت کی جائے گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ایک الحاق ہو جس میں کہ PTI اور TLP یہ آپس میں الیکٹورل ایک اپنا اتحاد بنا لیں اور اگلے الیکشن میں یہ الیکشن کٹھے لڑیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کی بنیاد پہ. اب یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری PTI کے اوپر ہوگی کہ یہ ان چیزوں کو کیسے نپٹاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ PTI کو کسی ایسے تناظر میں نہ دیکھا جائے کہ وہ کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ الحاق کر کے بیٹھی ہوئی ہے یا کسی ایسی تنظیم کے ساتھ الحاق کر کے بیٹھی ہے جو وائلنس پہ یقین رکھتی ہے. یہ ریفارم کرنا PTI کا کام ہوگا. آج حکومت میں ہے، کل اتحادی بھی اگر ہوں تو یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ TLP کو اس چیز کے اوپر قائل کریں کہ وہ ایک پرامن سیاست رکھیں اور سیاسی رول ادا کریں، نہ کہ اس چیز کے تھانے دار بنیں جو ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس میں یہ چیزیں ابھی واضح نہیں، لیکن کچھ عرصے میں یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. لیکن بارصورت PTI چونکہ ایک بڑی پارٹی ہے تو ذمہ داری ان کی ہوگی کہ یہ آئندہ کے لیے صاف ستھری سیاست ان کے لیے ممکن بنائیں. پرائم منسٹر نے ابھی تک اپنی اتحادی جماعتوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا. نتیجہ یہ کہ اس کی وجہ سے، کانفیڈنس میں نہ لینے کی وجہ سے ابھی بھی جو ہماری ان کی جو اتحادی پارٹیز ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ معاہدہ کیا ہوا ہے، کیسے طے ہوا ہے. بلکہ پرائم منسٹر نے تو اپنے وزراء کو بھی سختی سے منع کر دیا ہے کہ وہ قطعاً اس بارے میں کوئی بات چیت نہیں کریں گے، اس کو پبلک میں ڈسکس نہیں کریں گے. اگر کوئی اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہو تو صرف ایک وزیر کرے گا. اور یہ اچھی بات ہے، جتنے وزیر علیحدہ باتیں کرتے ہیں اتنا کنفیوژن پھیلتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی اہمیت جتانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات کر دیتا ہے.
تو یہ ضروری ہے کہ اب ایک ہی شخص بات کرے. لہذا لاہور ہائی کورٹ سے سعد رضوی بھی باہر آ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ان کا پولیٹیکل پروسیس شروع ہو جائے گا. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ جو کچھ بھی پی ٹی آئی نے طے کیا ہے یہ آگے ہمارے لیے بہتری کا باعث بنتا ہے. میری توقع ہے کہ یہ بہتری کا باعث بنے اور ملک میں تمام لوگ پالیٹکس میں اگر حصہ لینا چاہتے ہیں لیں، لیکن سیاست کے نام پہ، مذہب کے نام پہ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صاف ستھری سیاست کریں، ایماندارانہ سیاست کریں جس سے ملک کے لیے بہتری آ سکے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.